बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 56 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 56 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इसके शुरू में आप देखेंगे कि तबीब आरिफ अपने तिबी खेमे में एक शरबत बना रहे हैं। इसी दौरान वहाँ दुहान आता है और वो बहुत परेशान होता है। इस पर तबीब आरिफ कहते हैं, भाई दुहान, तुम परेशान ना हो, अल्लाह के हुक्म से तुम गुलबानों को जुल्म से निजात दिलाओगे। तबीब आरिफ मजीद कहते हैं कि मैंने एक ऐसा शरबत तैयार किया है कि अगर इसे रीछ भी पी ले तो वो भी बेहोश हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि हैमा खातून अपने खेमे में अर्तगल और सुमतकिम के साथ बैठी हैं। सुमतकिम हैमा खातून से कहता है, आपने गुंदुकतू भाई से हिजरत के बारे में बात की है तो गुंदुकतू भाई ने क्या कहा है। इस पर हैमा खातून कहती हैं कि गुंदुकतू ने कहा है कि काई कबीले और दो दुर्गा कबीले का रास्ता एक ही है, और उसने मजीद ये भी कहा कि इस बार अगर आप लोग गए तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। फिर हैमा खातून अर्तगल से कहती हैं कि अगर गुंदुकतू भाई ने जाने से इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे। जिस पर अर्तगल कहता है कि अम्मी जान, अगर गुंदुकतू भाई ना गए तो फिर भी हम लोग जाएंगे। जिस पर हैमा कहती है कि अर्तगल, अगर मैंने भी जानने से इनकार कर दिया तो फिर तुम क्या करोगे। जिस पर अर्तगल कहता है कि फिर मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा जिन लोगों को मुझ पर एतबार है, और अगर किसी को भी मुझ पर भरोसा ना हुआ तो मैं अकेले जाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि तुर्गत बामसी के साथ खेमे में खड़ा है। तुर्गत बामसी से कहता है, दुहान और गुलबानों को भगाने के लिए जो सिपाही हमारे तौक़ुफ़ में हैं, हमें इन्हें मशगूल करने के लिए कहीं और मशगूल करना पड़ेगा। इसलिए मैं और तुम लड़ाई करेंगे। जब सिपाही मुझे और तुम्हें छुड़ा रहे होंगे, इसी दौरान दुहान गायब हो जाएगा। जिस पर बामसी कहता है, ठीक है भाई, मैं समझ गया हूँ, मगर सिर्फ दुहान और गुलबानों को भगाने की खातिर हम आपस में लड़ाई क्यों करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आया। दोस्तों, बामसी की ये बात सुनकर तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है। तुर्गत बामसी से कहता है, मेरा हाथ बहुत भारी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। जबकि इसी दौरान वहाँ दुहान आता है और कहता है कि मैंने आरिफ साहब से शरबत ले लिया है, क्या तुम लोग तैयार हो। जिस पर बामसी कहता है, हमें सिर्फ गुलबानों को भगाने के लिए तुर्गत को इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। बामसी मजीद तुर्गत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लड़ाई के दौरान ये मेरे हाथ से ज़ाया भी हो सकता है। जिस पर तुर्गत कहता है कि बामसी, तुम किसकी बहादुरी का मजाक उड़ा रहे हो, तुम मुझसे बच के रहना, ऐसा ना हो मेरे चेहरा देखने के बाद तुम किसी और का चेहरा ही ना देख पाओ। जिस पर बामसी कहता है कि भाई, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। और इसके बाद बामसी तुर्गत के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि चलो खेमे से बाहर निकलो। इस पर तुर्गत खेमे से बाहर निकल जाता है और जोर जोर से कहता है, बामसी मुझे हाथ ना लगाना वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। और इसके बाद वो लड़ते लड़ते खेमे से दूर आ जाते हैं। इसी दौरान दुहान भी खेमे से बाहर आता है और कहता है कि तुर्गत और बामसी, तुम क्या कर रहे हो। इस पर तुर्गत गुस्से से कहता है कि दुहान, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं उलझना चाहता। जिस पर दुहान कहता है, ठीक है, मैं सोने लगा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। दोस्तों, इसके बाद तुर्गत और बामसी एक दूसरे को जोर जोर से मुक्के मारते हैं, जबकि वहाँ पे मौजूद तैमूर के सिपाहियों से कहते हैं कि भाई ऐसा ना करो, आपस में ना लड़ो। और इसके बाद वहाँ पर मौजूद तमाम सिपाही तुर्गत और बामसी को आपस में छुड़ा लेते हैं। दुहान जब देखता है कि तमाम सिपाहियों की तवज्जो तुर्गत और बामसी की तरफ हो गई है तो वो छुप कर खेमे से निकल जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि दुहान कैद वाले खेमे की तरफ जाता है और वहाँ पर खड़े सिपाहियों से कहता है कि मैं गुलबानों के लिए गर्म शरबत लाया हूँ। जिस पर वो सिपाही कहता है कि तुम्हारा इस कातिल से क्या लेना देना, दुहान यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें खेमे में नहीं जाने देंगे। इस पर दुहान कहता है कि ठीक है, ये शरबत तुम लोग पी लो, ये शरबत तुम्हें गरमाइश देगा। और फिर दुहान तबीब आरिफ का दिया हुआ शरबत वहाँ रख कर वहाँ से चला जाता है। शरबत को देखकर दोनों सिपाही खुश हो जाते हैं और वहाँ पर बैठकर शरबत पीना शुरू हो जाते हैं, जबकि दुहान वहाँ करीब ही छुप कर उनको देख रहा होता है। दोस्तों, नशा आवर शरबत पीने के बाद वो दोनों सिपाही सो जाते हैं। इसी दौरान दुहान आता है और सिपाही से चाबी निकालकर कैद वाले खेमे में दाखिल हो जाता है। दुहान को देखकर गुलबानो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर दुहान कहता है, गुलबानो हम जा रहे हैं। जिस पर गुलबानो कहती है,
وہاں تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ دوحان کہتا ہے کہ گلبانو جلدی کرو، یہ بھائی کا حکم ہے، اور اس کے بعد دوحان اور گلبانو قید والے خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گندگتو اپنے خیمے میں موجود ہے۔ اسی دوران وہاں مہردین آتا ہے۔ مہردین گندگتو سے کہتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق کل میری بیٹی عدالت میں بولے گی، لیکن اس کی باتوں سے آپ کو اور وہاں پر موجود دیگر لوگوں کو بہت دکھ ہوگا۔ جس پر گندگتو کہتا ہے کہ مہردین صاحب آپ جو جانتے ہیں مجھے وہ بتائیں۔ مہردین کہتا ہے کہ یہ بات آپ مجھ سے نہیں میری بیٹی سے پوچھیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عالیہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے پاس تیمور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ عالیہ کہتی ہے کہ بیٹا انصاف میں تاخیر کسی کے فائدے میں نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہم بہت سی برائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ جس پر تیمور کہتا ہے کہ امی جان کیا مطلب ہے آپ کا؟ جس پر عالیہ کہتی ہے جب سردار خوشنو زندہ تھے تو کچھ لوگوں سے ہماری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی تھیں اور انہوں نے تمہارے بابا اور مجھ پر جھوٹے الزام لگائے اور ان کا تمہیں کل عدالت میں پتہ چل جائے گا۔ جس پر تیمور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ جس پر سازشی عالیہ کہتی ہے کہ اپنے مرحوم شوہر کے خیمے میں سلجان کے ان بہتانوں کو سننے سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ جب سردار خوشنو زندہ تھے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو یہ باتیں پتہ چلیں اور اس سے انہیں دکھ ہو۔ دوستو اسی دوران روشنی اٹھ کر دوسرے خیمے سے یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ عالیہ مزید کہتی ہے کہ سلجان مجھ پر اور تمہارے بابا پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ یہ سن کر تیمور غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور روشنی جو چھپ کر دوسرے خیمے سے باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گندگتو گنجا گل کے خیمے میں جاتا ہے۔ گنجا گول تم جو کچھ بھی جانتی ہو مجھے بتا دو، میں ابھی سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ اس پر گنجا گول وہاں پر موجود ایک صندوق سے سلجان خاتون کا ہار لا کر کہتی ہے گندگتو جب وہ ہار دیکھتا ہے تو وہ ہار اس سے لے لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ ہار تو امی جان نے سلجان خاتون کو ہماری شادی پر دیا تھا، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس پر گنجا گل کہتی ہے گندگتو صاحب سلجان خاتون میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، میں اپنے بابا کی ٹانگ کی شفا یاب جڑی بوٹیاں لے کر آ رہی تھی تو مجھے کچھ آواز آئی، جب میں نے جا کر دیکھا سلجان قبیلے کے باہر اس بوڑھی عورت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور یہ ہار اس بوڑھی عورت کو دے رہی تھی۔ اس پر اس بوڑھی عورت نے سلجان خاتون کی بات ماننے سے انکار کیا۔ میں یہ سب صورتحال دے کر عالیہ پھوپھو کو خبر دینے آئی اور اسی دوران ہمیں خبر ملی کہ وہ بوڑھی عورت مر گئی ہے، تو میں جلدی سے واپس اس جگہ پر گئی تو وہاں سے یہ ہار اٹھا لیا جہاں اس بوڑھی عورت نے پھینکا تھا۔ گنجا گل مزید کہتی ہے دگتو سلجان خاتون نے اس بوڑھی عورت کو مارا تھا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلجان خاتون اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور روشنی خاتون ان کے پاس کھڑی ہے۔ روشنی کہتی ہے کہ عالیہ نے جو کچھ تیمور کو بتایا ہے کیا وہ سچ ہے؟ دوستو اسی دوران سردار مور غصے سے سلجان خاتون کے خیمے کی طرف آتے ہیں اور گنگور تیمور کو دیکھ لیتا ہے اور وہ جلدی سے بھاگ کر حیمہ خاتون کے خیمے کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد سردار تیمور غصے سے سلجان خاتون کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ سلجان خاتون کو قتل کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، مگر آگے روشنی آ جاتی ہے جس پر تیمور روشنی سے کہتا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ جس پر روشنی کہتی ہے حضور جب تک مجھے سچ کا پتہ نہیں چلتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ دوستو اسی دوران عبد الرحمن حیمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ سردار تیمور غصے سے سلجان خاتون کے خیمے میں گیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غصے سے ایک دم سلجان خاتون کے خیمے کی طرف دوڑتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیمور سلجان خاتون کے خیمے میں کھڑا ہے اور اسے روشنی خاتون نے پکڑا ہوا ہے۔ تیمور سلجان خاتون سے کہتا ہے اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھے سب کچھ بتاؤ۔ سلجان کہتی ہے کہ حضور اس بدذات نے جس نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے اس نے آپ کو سب کچھ نہیں بتایا، آپ کی مضبوط اور صحت مند ماں کی اچانک موت آپ کو مشکوک نہیں لگتی؟ جس پر تیمور کہتا ہے کہ سلجان خاتون تمہارا کیا مطلب ہے؟ جس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ تیمور صاحب آپ کی ماں کی قاتل اور سردار خوشنود کی قاتل ابھی بھی آپ کے خیمے میں موجود ہے۔ یہ سن کر تیمور غصے سے پاگل ہو کر اپنی تلوار نکال کر سلجان خاتون کو قتل کرنے کے لیے اس کے آگے بڑھتا ہے، جس پر سلجان خاتون خیمے سے باہر بھاگتی ہیں اور وہ گر جاتی ہیں اور تیمور اپنی تلوار لے کر ان کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی دوران وہاں ارطغرل آتا ہے اور ارطغرل تیمور کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے تیمور صاحب ایسا مت کریں۔ اسی دوران وہاں حیمہ خاتون آتی ہیں تو سردار تیمور ان سے کہتا ہے اماں حیمہ میرے بابا کی موت میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہے،
تیمور تمہیں جو بھی بات کرنی عدالت میں کرنا، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ مزید وہ تیمور سے کہتی ہیں تمہارا اس طرح خیمے میں داخل ہونا بالکل بھی نامناسب ہے، میں تمہارے غم کی وجہ سے اس کو فراموش کرتی ہوں۔ حائمہ خاتون مزید کہتی ہیں کہ تیمور سلجان کا حساب کرنا اور اگر اس کی ضرورت پڑے سزا دینا تو یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری اتنی حد نہیں ہے۔ پھر حائمہ خاتون سلجان خاتون سے کہتی ہیں کہ سلجان اپنے خیمے میں جاؤ، جبکہ تیمور ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگر تم بھی اس خون میں شامل ہوئے تو پھر بہت زیادہ خون ریزی ہوگی۔ اس کے بعد سردار تیمور اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حائمہ خاتون اور ارطغرل اپنے خیمے میں جاتے ہیں، جبکہ اسی دوران وہاں گندگتو آتا ہے۔ گندگتو وہ ہار حائمہ خاتون کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ ہار ہے جو آپ نے سلجان خاتون کو دیا تھا، اور سلجان خاتون نے یہ ہار اس بوڑھی کو دیا تھا جو مر گئی تھی۔ اور گنجا گل کہتی ہے اس نے سلجان خاتون کو اس بوڑھی خاتون کو قتل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی گنجا گل کی بات میں کوئی ثبوت نہیں ہے، جس پر گندگتو کہتا ہے کہ ارطغرل عدالت تک مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ اس کے بعد گندگتو وہاں سے جانے لگا ہوتا ہے تو حلیمہ سلطان اسے کہتی ہیں گندگتو بھائی خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، تیمور صاحب نے ابھی اچانک سلجان خاتون کے خیمے پر حملہ کیا۔ یہ سن کر گندگتو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور پھر حلیمہ سلطان مزید گندگتو سے کہتی ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیل رہے ہیں؟ اس پر ارطغرل حلیمہ سلطان کو خاموش رہنے پر اشارہ کرتا ہے اور اس کے بعد گندگتو بہت زیادہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیمور اپنے خیمے میں عالیہ اور روشنی کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی دوران گندگتو وہاں غصے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے تیمور تم نے سلجان خاتون کے خیمے پر حملہ کیسے کیا؟ وہ خیمہ میری عزت سے جڑا ہے۔ جس پر عالیہ کہتی ہے گندگتو صاحب تیمور کے غم کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں، جس پر تیمور کہتا ہے کہ گندگتو صاحب شکر کریں کہ سلجان ابھی بھی زندہ ہے۔ گندگتو صاحب آپ نے اپنی زندگی میں کس طرح کی ناگن رکھی ہوئی ہے؟ یہ سن کر گندگتو تیمور کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مگر عالیہ بیچ میں آ جاتی ہے اور عالیہ وہاں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کسی کو بھی میری اور سردار خوشنود کی عزت کی فکر نہیں ہے۔ جس کے بعد گندگتو غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبدالرحمن جنگل میں قبیلے کے پاس گھوڑے لے کر کھڑا ہے۔ اسی دوران وہاں دھوان اور گلبانو آتے ہیں۔ عبدالرحمن ان سے کہتا ہے جلدی سے گھوڑے لے کر یہاں سے چلے جاؤ، جب تک انہیں تمہارے بھاگنے کا پتہ چلتا تم لوگوں کو پہاڑوں سے آگے نکل جانا چاہیے۔ اس کے بعد دھوان اور عبدالرحمن گلے ملتے ہیں اور اس کے بعد دھوان اور گلبانو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیمور کا سپاہی قید والے خیمے میں جاتا ہے۔ وہاں پر وہ دو سپاہی قید ہوتے ہیں جو گلبانو کی حفاظت کے لیے تعینات ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ سپاہی جا کر ان کی رسیاں کھولتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے؟ جس پر وہ سپاہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دھوان نے کیا ہے۔ دوستو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ تیمور اپنے خیمے میں عالیہ اور مہردین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ دوستو اسی دوران وہاں تیمور کا ایک سپاہی آتا ہے اور وہ تیمور سے کہتا ہے حضور گلبانو بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیمور اس سپاہی سے کہتا ہے کہ کیا مطلب کہ گلبانو بھاگ گئی ہے؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے کہ گلبانو کو دھوان قید والے خیمے سے لے گیا ہے، جس پر تیمور کہتا ہے کہ یہ سب ارطغرل نے کیا ہے۔ پھر تیمور اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ اگر ترکت اور بامسی ابھی بھی اس قبیلے میں موجود ہیں تو انہیں گرفتار کر لو۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ترکت اور بامسی اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ اسی دوران وہاں تیمور کے سپاہی آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ خیمے سے باہر نکلو، جس پر بامسی اور ترکت خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسی دوران تیمور بھی بہت سے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے دھوان کدھر ہے؟ جس پر ترکت کہتا ہے حضور جب ہم جاگے تو دھوان یہاں پر نہیں تھا۔ اس کے بعد تیمور بامسی سے کہتا ہے کہ دھوان کدھر ہے؟ جس پر بامسی کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے حضور۔ جس پر تیمور غصے سے بامسی کے منہ پر مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں اس بارے میں تمہارے بھائی کیا کہتے ہیں، اور پھر تیمور غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوستو اس قصے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان اپنے خیمے میں سمر تقیم ارطغرل اور حلیمہ سلطان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہیں، جبکہ اسی دوران تیمور حائمہ خاتون کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر غصے سے ارطغرل کو آواز دیتا ہے باہر آؤ ارطغرل۔ یہ سن کر ارطغرل خیمے سے باہر آتا ہے اور تیمور کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل کے پیچھے پیچھے حائمہ خاتون سمر تقیم اور حلیمہ سلطان بھی باہر آ جاتی ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔